सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इतनी मेहनतें हो रही हैं, इन मेहनतों में सबसे महबूब मेहनत है तो अल्लाह को अंबिया वाली मेहनत है। अल्लाह ने इसके लिए हमें तौफीक अता फरमाई और हम लगे हैं। लेकिन किसी नेमत के बका का मदार उसकी शुक्रगुजारी पर है। अल्लाह ने जो कोई नेमत किसी को दी हो और आदमी उस नेमत की कदर करता है, शुक्रगुजारी करता है, तो अल्लाह उस नेमत को बाकी भी रखते और बढ़ाते भी हैं। कुरान पाक में अल्लाह का फैसला यही है, लेकिन शकरतुम लज़ीदन्नकुम। लेकिन का क्या बात है? हाँ? आवाज नहीं आती? अब तक आती थी, अब अभी क्या कैसे हो गया? अब कुछ बदला तो है नहीं, आदमी बदला है। अब जरा तुम ध्यान रखो, दिल में से निकाल तो हमको आवाज नहीं आती, तो इंशाल्लाह आवाज आएगी। तो मैं ये कह रहा था मेरे भाइयों, इस पूरे प्रोग्राम की वीडियो फैज़ान फारूक भाई साइकिल वाले यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी कि आदमी की नेमत के बका का मदार उसके शुक्रगुजारी पर है। शुक्रगुजारी यही है कि अल्लाह ने जिस काम की तौफीक दी है आदमी उसमें लगे और लगा रहे, तो फिर अल्लाह ताला शारो इसकी शुक्रगुजारी पर इसकी नेमत को बाकी भी रखेंगे और उसमें तरक्की देंगे। अगर हम और आप इस मेहनत की कदर करने और इस मेहनत में इस नेमत की कदरदानी के साथ जिंदगी गुजारेंगे ना, इसको अपनी जिंदगी का काम बना के जिंदगी गुजारेंगे, तो ये नहीं पता कि हम में से एक आदमी दुनिया से मर कर जा रहा होगा और उसकी मेहनत पर हजारों इंसान सही जिंदगी पर आए होंगे और इस अजीम मेहनत में लगे होंगे और इसका जरिया बना होगा। हाँ, इसी मेरे भाई, और देखो जिस दुनिया के पीछे हम पड़े हैं, ये दुनिया तो हमारा साथ देने वाली नहीं है। मौत आने के साथ दुनिया यहीं छूट जाएगी, कोई अपने साथ दुनिया लेके जाता नहीं है। हाँ, और आदमी ने जो नेकी का काम दुनिया में किया होगा वो उसे काम देगा, और जो आदमी दुनिया के इंसानों को हिदायत के राह पर आने का जरिया बना होगा, तो ये जितने इंसान हिदायत पर आने का जरिया जिसका ये बना है, जिंदगी में जितने नेक अमाल करेंगे इसका पूरा बदला इसको मिलता रहेगा। हाँ, लिहाजा फिक्रमंदी की फिक्र करने की बात यह है और सोचने की बात है कि हम दुनिया से जाएं, दुनिया से मरकर जाएं, तो अपने पीछे ऐसे लोग छोड़कर जाएं जो हमारे दुनिया से जाने के बाद अल्लाह के दीन की बात कर रहे हों। हाँ, लोग दुनिया का माल और मता और जागीर वगैरह छोड़ के जाते हैं। हम अल्लाह के दीन की मेहनत के सदक़े में हम ऐसे लोग छोड़कर जाएं जो अल्लाह की दीन की मेहनत हमारे मरने के बाद कर रहे हों और दुनिया में हिदायत के फैलने का जरिया बन रहे हों। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम दुनिया से जब तशरीफ ले गए तो आपने अपने पीछे सहाबा की जमात को छोड़ा, जिन्होंने दुनिया में अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियां दी और जिनकी कुर्बानियों में दुनिया के मुल्कों में दीन पहुंचा। हाँ, हमें अल्लाह ने नबी वाली मेहनत में लगाया है, तो हम अपनी मेहनत का निज़ाम ऐसा बनाएं पाबंदी का कि हमारे पीछे हम हजारों इंसानों को छोड़कर जाएं और इनकी फिक्रों पर दुनिया में अल्लाह का दीन जिंदा हो रहा हो और अल्लाह ताला उनका पूरा बदला हमें अपने खजानों से अता फरमा रहा हो। हमारे एक बुजुर्ग शहद मौलाना ईसा साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, वो जब किसी मजलिस में हम बैठते थे तो कभी ये फरमाया करते थे कि इस्माइल
محنت کرتا رہے. اگر زندگی میں خدا کے یہاں سے ہدایت کا فیصلہ ہونے والا ہوگا تو ہو جائے گا، ورنہ ہم قبروں میں جائیں گے تو قبروں میں ہمیں یہ خبر ملے گی آج اللہ نے فلاں ملک کو ہدایت دی، آج اللہ نے فلاں ملک کو ہدایت دی، تو ان کی ہدایت کی خبریں تجھے قبروں میں ملے گی. یا وضاحت کو جو ہم کہہ رہے ہیں کہ خود اللہ کے لیے اپنے مہینے کے 3 دن کا اہتمام کرو، پابندی کرو. ہمارا اپنا وقت اپنی پابندی کے ساتھ لگ رہا ہوگا تو آپ میں سے تو ایک ایک آدمی اپنے ساتھ کتنے لوگوں کو تیار کر سکتا ہے. ہر مہینے میں اگر آپ کے 3 دن لگ رہے ہیں اور 3 دن میں آپ نے اپنے محلے کی مسجد سے 10 نئے 12 آدمی کو تیار کیا اپنے ساتھ، اور یہ آپ کے ساتھ نکلیں گے، ان کا دین کا ذہن بنے گا، دین کی محنت کا ذہن بنے گا، اور یہی بھی انشاءاللہ آئندہ چلوں میں نکلیں گے، 4 مہینے میں لگیں گے، بیرون جائیں گے. تو یہ پوری محنت آپ کی ہے، آپ ان کا ذریعہ بنے ہیں. سب سے پہلے آپ نے کوشش کی ہے. اس ہمارے حضرت جی فرماتے تھے مسجد وار جماعت کا ہر آدمی، ہر ساتھی 27 دن اپنے محلے میں محنت کر کے 10 نئے ساتھیوں کو تیار کر کے اپنے ساتھ نکلے. ہاں، بنیادی بات یہ ہے مہینے کے 3 دن کا نظام جب تک قابو میں نہیں آئے گا وہاں تک اور کوئی نظام قابو میں نہیں آئے گا. مسجد وار جماعت کا ہر ساتھی اپنے مہینے کے 27 دن میں محنت کر کے اپنی جماعت بنا کر خود نکلے، اور ان کو لے کر ان کے اوپر اپنے آپ کو کھپائے. 24 گھنٹے ان میں لگے، ان کی نمازیں صحیح ہوں، ان کی فکریں صحیح ہوں، ان کے جذبات صحیح بنے، اور 3 دن میں یہ ہمارے ساتھ ان فکروں اور جذبات کے ساتھ لوٹیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہماری مسجد کی محنت میں ہمارے ساتھ جڑ جائے. انہیں کو آپ 3 دن انہیں کو آپ چلے کے لیے تیار کریں گے 4 دن. عام طور پر لوگ چلے میں جاتے ہیں 3 دن کے راستے سے. 3 دن نکلنا آدمی کے لیے آسان ہوتا ہے، تو 3 دن جو لوگ نکلتے ہیں وہی آہستہ سے بھی میرے دوستوں موقعوں پر 4 مہینے بھی لگاتے ہیں، چلے بھی لگاتے ہیں. ہاں، ہمارے یہاں یہ نظام قابو میں نہیں ہے. اور آپ اگر 3 دن پابندی سے جو ہفتہ آپ نے طے کیا ہے اس ہفتے میں پابندی سے جانا شروع کرو گے تو آپ کو جماعت بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کے ساتھ جب آپ کا ہفتہ آئے گا نا تو آپ کی تھوڑی ان کو خبر کہ بھائی حافظ صاحب جا رہے ہیں، مولوی صاحب جا رہے ہیں، تو لوگ خود ترتیب بنا کر آئیں گے آپ کے پاس، اور آپ کے پاس اتنے لوگ تیار ہو کے آئیں گے کہ آپ کو 1 جماعت کی 2 جماعت بنانی پڑے گی. لیکن آپ پابند ہو تب. لیکن آپ کی پابندی نہیں، کبھی گئے کبھی نہیں گئے، کبھی گئے کبھی نہیں گئے، تو پھر آپ کے ساتھ جماعت نہیں بنے گی. آپ کی پابندی ان کو پابندی ملائے گی. اور یاد رکھو مقامی محنت کو بہت فکر سے کرنے کی ضرورت ہے. اسی سے دینی ماحول بنے گا ہمارے محلوں کا، ہماری مسجدوں کا. ورنہ جب دینی ماحول نہیں بناؤ گے تو بے دینی کا ماحول تو دوڑتا وہ آ ہی رہا ہے. اور جب بے دینی کا ماحول ہمارے محلوں میں آئے گا تو پھر ہمارے بچوں کی حفاظت نہیں ہوگی. ماحول انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا. ہمارے دین کی حفاظت اسی میں ہے کہ ہم اپنے محلے کے ایک ایک گھر کو محنت کا میدان بنائیں اور ایک ایک مسلمان کا تعلق مسجد سے ہو جائے اور ایک ایک مسلمان اپنی ذمہ داری کو سمجھ کے زندگی گزار رہا ہو. یہ گھر گھر کی ملاقات کو معمولی چیز مت سمجھو. دنیا کی ہر تحریک والے گھر گھر کی ملاقاتوں میں جاتے ہیں، گھروں پہ جاتے ہیں، ایک ایک کو ملتے ہیں. ہاں، اس لیے آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے جو مقامی محنت سمجھائی جا رہی ہے آپ کو
کہ روزانہ اپنی مسجد میں مشورے میں جڑنا اس بارے میں کہ ہمارے محلے کے ایک ایک گھر میں اللہ کے نبی کا طریقہ اور زندگی کیسے زندہ ہو جائے اور آپ کی محنت کیسے زندہ ہو جائے، اس کی فکر کے لیے ہم روزانہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور سوچیں، ملاقات کا نظام سوچیں اور ملاقات کے لیے وقت دیں۔ ہاں 2.5 گھنٹے تو بہت ناکافی ہیں، پھر بھی اب کہہ رہے ہیں چلو 2.5 گھنٹے دو، 10واں حصہ دو، اور ایک ایک گھر پر ایک ایک فرد کو ملنے کا نظام بناؤ، اور اس کے ساتھ اب اس کے گھر میں بیٹھ کر پوری بات کرو، بات سمجھاؤ، اسے قبر یاد دلاؤ، مرنا یاد دلاؤ، اللہ کے سامنے حساب و کتاب کو یاد دلاؤ، اور اس کے لیے فکر مت کرو، اور پھر اس کو کہو اس کے لیے بھائی اپنے مسجد سے فلاں جمعرات کے دن جب 3 دن کے لیے لوگ جا رہے ہیں، تم بھی تیاری کرو ہمارے ساتھ، انہیں اپنے ساتھ تیار کرو اور انہیں دین کی محنت کے لیے آمدہ کرو اور اس کے ارادہ کرواؤ۔ ہاں اس سے گھر گھر میں ملاقات جب زندہ ہوگی، اس ملاقاتوں کے نتیجے میں تمام تقاضے پورے ہوں گے۔ انہی ملاقاتوں میں آپ کو 3 دن کے لوگ ملیں گے، انہی ملاقاتوں میں آپ کو چلنے والے لوگ ملیں گے، انہی ملاقاتوں میں آپ کو 3 والے ملیں گے، بشرطے کہ آپ ملاقات کا اہتمام کریں، اور پھر نمازی بنیں گے لوگ، محلے میں نمازی زندہ ہو جائیں گے اور زندگی میں دین آنا شروع ہو جائے گا، اور اس دین کے آنے کے نتیجے میں دین کی برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے گا۔ اس لیے بھائی کرنا ہے تو کوئی بھی کام کرنے کا ہوتا تو کرنے سے ہوتا ہے، باتوں سے نہیں ہوتا، اس کو کرنا ہوتا ہے، قربانی دینی ہوتی ہے۔ دین کے لیے آدمی جو بھی قربانی دے گا، اس قربانی کے بدلے میں اس سے کئی گنا اللہ اس سے عطا فرماوے گا۔ ہاں کتابوں میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ کی نسبت سے کوئی چیز چھوڑتا ہے تو اللہ اس سے بہتر اس کو عطا فرماتے ہیں، اور ہماری پریشانیوں کا حل بھی یہی ہے، محنت ہے۔ جو کچھ ہمارے گھروں میں پریشانیاں، مشکلات، تنگیاں جو آ رہی ہیں، وہ ہماری زندگی میں ہمارے اعمال بگڑے ہیں، اور اعمال کے بگڑنے پر ہمارے حالات کو اللہ نے بگاڑا ہے۔ اگر حالات بنانے ہیں تو پھر وہ اعمال زندگی میں لاؤ جس سے حالات بنتے ہیں۔ نمازیں زندہ کرو، اعمال زندہ کرو، اور خود کو اعمال پر لاؤ، تو اس کے نتیجے میں خدا ہمیں تنگیوں سے نکالے گا، ہمارے گھروں کی جو پریشانیاں دور کرے گا، اور اللہ رحمتوں اور برکت کے دروازے کھولے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے، آپ حضرات کو جو جمع کیا گیا اسی لیے کیا گیا ہے۔ ہاں یہی لوگ محنت کرنے والے ہیں، اگر یہ تھوڑی اپنی ذمہ داری کو فکر کے ساتھ پوری کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو ذریعہ بنا کر پورے شہر اور پوری دنیا میں اللہ ہدایت کی ہواؤں کے چلنے کا ہی نظریہ بنا دیں گے۔ تو کرو گے انشاءاللہ، تو بعد میں کہیو کرو گے نہیں کرو گے؟ ہاں اندر سے فیصلہ کرو۔ جمعہ کے دن ہماری سب مسجدیں بھری ہوتی ہیں، حالانکہ جمعہ کے دن کچھ گش کرنے جاتا ہے؟ چلو بھائی نماز میں چلو، جمعہ کی نماز میں چلو، کوئی نہیں جاتا، اور مسجدیں سب بھر جاتی ہیں۔ ان سب کو جمعہ کی نماز میں کون لاتا ہے؟ اللہ ہی لاتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے انہیں، اور اللہ کی طرف سے توفیق کا دروازہ کیوں کھلتا ہے؟ باقی 5 دن کی نماز کا دروازہ نہیں کھلتا، توفیق نہیں ملتی ان کو، لیکن جمعہ کے دن کی جمعہ کی نماز کی توفیق ملتی ہے ان کو، اور وہ آتے ہیں مسجد میں۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، جو بھی مسلمان ہے وہ اس مسلمان کے دل کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز تو کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا، جمعہ کی نماز تو ہر حال میں پڑھوں گا اور ہر جگہ پڑھوں گا، اور اللہ اسے توفیق دیتے ہیں۔
अहमदाबाद वाला बॉम्बे काम में जाता है जुमा के दिन, तो जुमा के दिन मेरे दोस्तों वो मस्जिद की तलाश करता है क्या जुमा की नमाज पढ़ने की है, वहां जाके पढ़ता है, वहां भी तौबा देगा। तो जैसा जुमा की नमाज पढ़ने वाला जुमा की नमाज के पढ़ने का अंदर सच्चा फैसला करता है ना, ऐसा सच्चा फैसला तुम करोगे कि हमें नबी वाली मेहनत की जो तरतीब बुजुर्गान बताते हैं उसका पाबंद होकर जिंदगी गुजारनी है, वो फैसला करो अंदर। तो फिर अल्लाह ताला शान हो हमारे लिए मेहनत करना आसान कर देगा। आप ही के भाई बहुत से होते हैं जो फैसला करते कि इंशाअल्लाह बैरून की जमात में जाना है और फॉरेन में जाना है, तो अल्लाह ताला शान हो उसे भी बैरून जाने की तौफीक दे देते हैं और आसान कर देते हैं। तो ऐसे ही बुजुर्गों ने जो तरतीब बताई कि भाई हमारा रोजाना का 2.5 घंटा दीन की फिक्र में लगने चाहिए और अपने मोहल्ले के एक मुसलमान पर मेहनत करके उसे मस्जिद के अमाल में जोड़ना है। हमारा रोजाना की तरतीब है, माहाना तरतीब है, सालाना तरतीब है। रोजाना 2.5 घंटे की मेहनत में अपने आप को लगाओ। महीने में 27 दिन तुम्हारे पास अपने कारोबार के हैं, 3 दिन तय कर लो कि ये 3 पहले हफ्ते में या दूसरे जिस हफ्ते को तय करो उसी में जमो। शैतान तुम्हें उससे हटाने की शक्ल क्या करेगा कि तुम्हारी तरतीब तोड़ देगा। इस हफ्ते में काम आ गया, आइंदा हफ्ता चलूंगा, वैसे जहां आइंदा हफ्ता चलूंगा की शक्ल तरतीब शुरू होगी ना, वहीं से फिर शैतान तुम्हें हटा देगा। और हर हाल में अपने वक्त पर निकलने का फैसला करोगे तो अल्लाह हर हाल में निकलने की तौफीक भी देगा और शैतान की तदबीरें नहीं चलेंगी। इसलिए मेरे भाइयों रोजाना की तरतीब पर आओ, महीने की 3 दिन की तरतीब पर अपने आप को जमा और अपने मोहल्ले से लोगों को जमा 3 दिन की तैयार करके लेके निकलो और जमात में जाओ। हाँ, और 72 घंटे अमानतदारी के साथ जिन अमाल में लगाने को कहा जा रहा है उसी में लगे रहो और अपनी जमात को लगाए रखो। सालाना 12 महीने का साल होता है, चिल्ले में 40 दिन अपनी तरतीब बनाकर और महीने की तारीख जिस महीने में जाना है उस महीने में काम आएंगे तो नहीं करने, छोड़ने हैं। यही तुम्हारी कुर्बानी होगी। और इस दुनिया को जब दीन के लिए कुर्बान करोगे तो अल्लाह ताला दुनिया को तुम्हारे कदमों में डालेगा। हाँ, इसलिए अपनी पाबंदी के साथ अपने मोहल्ले की चिल्ले की जमातें, 4 महीने की जमातें, बल्कि ये मजमा तो हुआ है, ये तो इस बात का फैसला कर कि हर साल 4 महीने लगाएंगे। अभी तो चक्कर आएगा आपको, 2 साल 4 महीने, 12 महीने में से 4 महीने कौन सी बड़ी बात है? साल के तो 12 महीने होते हैं ना, तो 8 महीने तुम्हारी दुनिया के कारोबार के और 4 महीने अल्लाह के दीन की मेहनत के। जितनी कुर्बानी बढ़ाओगे उसी कुर्बानी के बकायदा खुदा तुम्हें अपना मुकर्रब बनाएगा, अपना करीब बनाएगा और तुम्हारी कुर्बानी की बकदर अल्लाह दुनिया में दीन की हयात का जरिया बना देगा। वरना कम से कम 40 दिन का निज़ाम काबू में लाओ और पाबंदी से सारा अच्छी तरतीब पर रहो। हफ्ते वाली इज्तिमा में खुद पाबंदी करो असर से। हाँ, और अपने हफ्ते भर में मोहल्ले में मिलने वालों को दावत देते रहो और सलाम करो। अपने मोहल्ले से जब तुम निकलो तो रास्ते में जो मुसलमान उसको सलाम करो। सलाम के जरिए मोहब्बतें पैदा होंगी और जब मोहब्बतें पैदा होंगी तो मोहब्बत में आदमी अपने भाई अपने दोस्त की बात को सुनता ही है। हाँ, फिर तुम्हारी दावत में जान पड़ेगी। इसलिए मेरे भाइयों अपनी जिंदगी की तरतीब को बदलो। रातों को जागने को निजाम को छोड़ो। इशा की नमाज के बाद 11 मजलिसें कायम करना इसकी हदीस में मुमानत है। इशा के बाद अल्लाह तौफीक दे, कुरान की तिलावत करो, सूरह मुल्क पढ़ो और
سیدھے گھر جاؤ، اپنے گھر والوں کو وقت دو، ان کے ساتھ بیٹھو اور ان کے سامنے دین کی بھلائی کی باتیں کرو۔ بچے ہیں تو بچوں کو پیار محبت کرو، اسے انہیں مانوس کرو۔ ہاں تو پھر میرے دوستو، ہمارا گھر میں وقت دینا یہ ہمارے گھر والوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا، اور ہم بھی غلط باتوں سے بچ جائیں گے۔ بازار میں بیٹھ کے آدمی کیا باتیں کرتا ہے؟ اس لیے آپ وجہ سے گزارش ہے اپنے ماحول کو دینی ماحول بنانے کے لیے مقامی محنت کی پابندی خود بھی کرو، اور اپنے محلے کے ایک ایک مسلمان کی خوشامد کر کے اسے محنت میں لانے کی فکر کرو۔ گھر کی تعلیم کا اہتمام کرو روزانہ۔ اگر گھروں کی تعلیم تم نے پابندی سے کرنا شروع کی تو وہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تعلیم کی برکت سے اللہ تمہارے گھروں میں جن سوراخوں سے برائیاں آ رہی ہیں اللہ ان سوراخوں کو بند کر دے گا، اور اس فضائل کی تعلیم کی برکت سے ہمارے گھروں میں نماز زندہ ہوگی، ذکر زندہ ہوگا، تلاوت زندہ ہوگی۔ ہاں، یہ غریبوں کی خیر خبر کے جذبے اور میرے دوستو یہ حوصلے زندہ ہوگی میرے دوستو۔ اس لیے گھر کی روزانہ تعلیم کا وقت اپنے گھر کے بال بچوں سے مشورہ کر کے طے کر لو کہ کس وقت ہماری تعلیم ہوگی۔ ان کے مشورے سے کرو گے تو انشاءاللہ وہ فکر سے بیٹھیں گے۔ گھر کی تعلیم اور مسجد کی تعلیم کا خود بھی اہتمام کرو۔ یہ دو تعلیم ایک عمل بنتا ہے، اور مسجد کی تعلیم میں آگے بیٹھو، پیچھے نہیں۔ اور مسجد کی تعلیم میں مسجد کی چٹائی سے کھیلو مت، بلکہ عظمت کے ساتھ سنو کہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے پیارے نبی کا فرمان ہے۔ ہاں، اسے عظمت سے سننا، اور اس لیے سے سننا کہ اللہ تعالیٰ شانہ میرے دل میں ان تمام حدیثوں کا یقین اتار دے، اور مجھے اس کا یقین مل جائے اور اس کا نور میرے دل میں اتر جائے۔ اس بنیاد پر میرے دوستو اپنی مسجد کی تعلیم کا اہتمام بھی کریں، اور جتنے مسلمان ہماری مسجد کے مصلی ہیں یا ہماری مسجد کے اطراف میں رہتے ہیں، ایک ایک کو تعلیم کی دعوت دو، مسجد کی تعلیم کی دعوت۔ اگر تم جگاتے رہو گے تو جو سونے والے ہیں ان کی نیند کا اثر تم پر نہیں پڑے گا۔ اگر تم کے پاس بیٹھ جاؤ گے اور وہ سوئے ہوئے ہیں تو تھوڑی دیر میں آپ کی آنکھوں میں نیند آنا شروع ہو جائے گی، ماحول کا اثر ہے۔ لیکن جگاتے رہو تو آپ جاگتے رہو گے۔ کرو گے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو بات کہی گئی ہے کہ بھائی 12ویں مہینے میں دسمبر میں ہمارا اجتماع ہوگا، اجتماع سے ہر گھر سے کم ایک آدمی اللہ کی راہ میں 4 مہینے فارغ کر کے اللہ کی راہ میں نکلے، تاکہ اس محنت کی برکت سے اللہ ہمارے ہر گھر میں دین کو زندہ کر دے اور دین کی محنت کو زندہ کر دے۔ اس کے لیے اپنے دوستوں اپنے گھروں میں ابھی سے بات چلاؤ کہ گھر سے ہم جائیں گے، ذمہ دار جائے، خود جائے، اور اپنے ساتھ جماعت بناؤ 12-15 آدمی کی، تو انشاءاللہ کوشش فکر کرنے سے اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کے لیے اپنے گھر سے بھی ایک آدمی خود کو تیار کرو۔ اچھا، اس میں دسمبر سے جانے کا ارادہ کتنا کیا ہے؟ ذرا ہاتھ اونچا کرو۔ دسمبر سے جانے کا ارادہ کس کا ہے؟ ذرا اونچے کرو ہاتھ تاکہ پتہ چلے۔ تو صبح سے آپ کے سامنے ان تمام مجلسوں جو تشکیلیں ہوئی ہیں، ان تشکیلوں آپ نے نام دیا نہیں ہے۔ دسمبر سے 4 مہینے کی جماعت کے بارے میں آپ لوگوں نے نام تو دیا ہوگا نا، اپنے آپ کو پیش بھی کیا ہوگا کہ انشاءاللہ ہم دسمبر سے 4 مہینے کی جماعت بنا کر نکلیں گے۔ نکلو گے نا؟ کون کون نکلے گا دسمبر سے جماعت بنا کے 4 مہینے کی؟ جب ہاتھ نہیں اٹھتا تو جسم کیا اٹھے گا؟ یہ تمہارا ہاتھ نہیں اٹھتا، وہی تمہارے دل کے اندر کی کمی ہے، اس پر توفیق نہیں ملے گی۔
توفیق نہیں ملے گی، تمہارے اندر ہی حوصلہ نہیں، ارادہ نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے چوتھا دن ہے۔ ان چوتھے دن میں یہ ایک حلقہ ہے، جس حلقے میں یہ حالات ہے کہ کوئی اپنے آپ کو پیش کرنے تیار نہیں ہے، اپنا ہاتھ اونچا کرنے تیار نہیں ہے۔ ہاں یہ تمہارا حلقہ ہے۔ باقی 3 حلقوں میں ماشاءاللہ وہاں کے احباب نے بڑی خوشی کے ساتھ خود کو پیش کیا ہے، کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم جائیں گے اور اپنی جماعتیں بنائیں گے۔ آدھا مجمع، اور یہ تو مجمع کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں۔ 3 جگہ پیر کمال میں اور وہاں میں دوستو ارقم میں وغیرہ میں جو مجمع ہے، اس مجمع میں اس کے مقابلے تو کچھ بھی مجمع نہیں تمہارا، اور تم اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے بھی تیار نہیں ہو۔ کیا ہوگا؟ اور جب تم اللہ سے معاملہ نہیں کرو گے تو پھر کیسے ملے گی؟ اور چاہتے ہی ہو کہ ہمارے محلوں میں دین زندہ ہو جائے، تو دین زندہ ہوگا باتوں سے؟ ارے تمہارے گھروں میں بے دینی داخل ہو گیا اگر دین کی محنت نہیں کی تو دسمبر کے اجتماع سے 4 مہینے کی ترتیب کون طے کرتا ہے کہ انشاءاللہ دسمبر کے اجتماع سے 4 مہینے میں جاؤں گا اور اپنے محلے میں محنت کر کے جماعت بناؤں گا؟ ذرا ہاتھ اونچے کرو۔ ہاتھ میں طاقت نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ ارے یہ تمہارے کالو پور کے یہ ایریے کے ذمہ دار ساتھی کون ہے؟ کہاں ہیں؟ دیکھتے ہو تمہارا حال؟ طے کر چکے جانا ہے ہی نہیں، یہ ہوا نا مطلب۔ اب دعا کس چیز کی مانگنی؟ کچھ کرنا تو ہے نہیں، پھر اللہ سے مانگنے کا حق کیا ہے ہم کو؟ اللہ کے ہاں تو مانگنے کا حق اسی کو ہے جو اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کرنا، اپنے بارے میں طے کرے، فیصلہ کرے، پھر اللہ سے مانگے۔ اب تک نہیں دیکھ، اب تو طے کر لو کہ دسمبر سے انشاءاللہ 4 مہینے کی جماعت میں جائیں گے، ہم جائیں گے۔ ارے جاؤ گے؟ کون جائے گا؟ ذرا ہاتھ اونچے کرو۔ تو پہلے میں نے کہا تھا کیوں ہاتھ اونچے نہیں کیے؟ ارادے کر لیے تھے، اگلی وجہ سے ابھی نہیں طے کیا ہوں۔ سب کے سب طے کرو کہ ہم سب جائیں گے۔ کون جائے گا؟ اللہ قبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو یاد رکھو، بہت چالاکیاں مت کرو خدا کے کام کو، خدا کے دین کے بارے میں، اور اپنے آپ کو بچانے کی فکر مت کرو۔ اگر اللہ کے دین کی محنت سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو گے تو تمہیں غلط ماحول میں اور غلط چیزوں میں لگنا پڑے گا۔ اللہ حضرت شیخ نے فضائل کی کتاب میں لکھا ہے، جس آدمی کو اللہ نے مال دیا ہو اور دین کی ضرورت کے لیے کوئی آدمی اس کے پاس آئے اور اس سے اپنی ضرورت مانگے اور وہ نہ دے، حالانکہ اس کے پاس ہے اور اس کی طاقت ہے اور اس نے نہیں دیا، بچایا، تو حضرت لکھا ہے اتنا مال اس کو گناہوں میں لگانا پڑے گا۔ تو یہ جان
اس کو اگر دین اور دین کی محنت میں لگانے سے بچاؤ گے نا، یہ تو لگنی ہے کہیں نہ کہیں، اور ایسی جگہ لگے گی کہ پھر آدمی سوچے گا تو رو رہا ہے کہ میں کہاں ہوں۔ اس لیے اللہ کے لیے بہت زیادہ اپنے آپ کو بہت یہ مت کرو، اپنے آپ کو صحیح اوپر لاؤ اور اپنی جو روش ہے اس کو بدلو۔ ہاں یہ جو تمہاری روش ہے بہت صحیح روش نہیں ہے، نہ مہینے کے 3 دن کا ٹھکانہ ہے، نہ مقامی محنت کی کوئی ٹھکانہ ہے میرے دوستو، اور محلوں میں دن بدن برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمیں ذرا بھی احساس شعور نہیں ہے، یہ روش ٹھیک نہیں ہے۔ اور آسمان سے فیصلے وہی ہوں گے جو اعمال یہاں سے اوپر جائیں گے۔ ہاں تم یہ مت سمجھو ہم نمازی ہیں تو کریں، نمازی کی تو پہلی پکڑ ہوگی اللہ کے ہاں، کہ تو سمجھدار ہو کر ان کو برائیوں کی زندگی میں دیکھتا ہوا تو نے اس کی فکر نہیں کی۔ اسے تو کہہ رہے گشتوں میں نکلو اور گشتوں میں جاؤ، گھر گھر میں جا کے ایک مسلمان کو صحیح زندگی لانے کی فکر کرو تاکہ اللہ کے عذاب اور گرفت سے بچ جاؤ گے۔ ہاں اللہ کے لیے کچھ اللہ سے ڈرو اور اپنی غلطی اور اپنی میرے دوستوں سستی اور کاہلی کے بارے میں تھوڑا اپنے آپ کو میرے دوستوں اس کو دور کرنے کے لیے فکر کرو۔ اللہ تو بڑی قدر کرنے والا ہے۔ جب آدمی انسان ایک قدم اللہ کی طرف بڑھنے کی فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 قدم اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں اپنی مدد کے ساتھ۔ آدمی اللہ کی طرف چلتا ہے تو اللہ دوڑ کر لے لیتا ہے آگے بڑھتے ہیں، لیکن آدمی کی طرف طلب تو ہو۔ اس لیے بھائی سب کے سب یہ طے کرو، نمازوں کا اہتمام باجماعت نماز پڑھنے کے ساتھ اپنے گھر کے ایک فرد کو سمجھا کر نماز کی طرف جانے کی کوشش، اپنے محلوں میں 100% مسلمان نماز کی طرف آنے والے بنے، اس کے لیے گھر گھر کی ملاقات میں روزانہ جماعتیں بن کر ہر مسلمان کے گھر جا کر اس کی فکر کرنے کی کوشش کرو۔ اور بھائی دوستو سنتوں کو زندگی میں لاؤ، سنت پر زندگی گھروں میں زندہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں سے وہ تمام جتنے شیاطینی زندگیاں ہیں اللہ اسے دور فرما کر ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ شانوں اپنے پیارے نبی والی زندگی کو زندہ فرماوے گا اور آسمان سے رحمتوں اور برکت دروازے کھولے گا۔ کرو گے؟ اچھا آج سے مہینے کے 3 دن کی پابندی کون کرے گا؟ اپنی ذات سے، کوئی آئے نہ آئے مت سمجھو، اپنے مجھے آنا ہے اور اکیلے نہیں آنا، اپنے ساتھ 27 دن آپ محلے میں رہتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو پیار محبت سے سلام کر کے پھر بھائی کو تیار کرنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ 27 دن اگر محنت کرو گے تو آپ کے ساتھ 10-12 آدمی میرے دوست تیار ہونے کوئی بڑی بات نہیں ہے، جماعت بنے گی انشاءاللہ اور ان کی زندگی میں دین آئے گا انشاءاللہ، غلط جگہوں سے ان کی زندگی ہٹیں گی اور صحیح زندگیاں بنے گی۔ میرے دوستوں مہینے کی 3 دن کی پابندی کریں، گھر اور مسجد کی تعلیم کا اہتمام کریں، ہاں تعلیم کو نہ چھوڑیں، اور میرے بھائیوں اپنی سالانہ ترتیب کم سے کم چلے کی ترتیب اللہ کے راہ میں نکلنے کی اسے فکر کے ساتھ خود اپنی ترتیب بنائیں، انشاءاللہ اس کی دین کی محنت کی برکت سے اللہ تمہاری دنیا کی زندگی میں آسان کر دے گا۔ کرو گے؟ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مصرف القلوب اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا
فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری اور پوری امت کی اے اللہ تو پوری مغفرت فرما. موت اور بعد الموت کی زندگی میں برکت نصیب فرما. اے اللہ موت کے بعد کی تمام منزلیں آسان فرما دے. اے اللہ وہاں آخرت کی ہلاکتوں سے تو ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمیں تیرا بندہ بن کر اور تیرے نبی کا امتی بن کر جینے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، ہمارے ارادوں کو قبول فرما. اے اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما. اے اللہ موت سے پہلے غرض زندگی سے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ موت کے دن اے اللہ تیری ملاقات کا شوق ہمیں نصیب فرما. اے اللہ وہی اپنے فضل و کرم سے سکرات موت میں تو ہماری مدد فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جتنے قبروں میں جا چکے ان کی اور ہماری قبروں کو تو جنت کا باغ بنا دے. اپنے نبی کے نور وادیاں ساتھوں سے ہمیں جامع کوثر نصیب فرما دے. تیرے بندوں نے تیری نسبت پہ ارادے کی ہیں، ان کے ارادوں کو تو قبول فرما دے. اللہ ان کے گھروں میں اپنی نبی والی زندگی کو زندہ فرما دے. اور اے اللہ ہمارے گھروں میں اللہ تیرے نبی والی محنت کو ایک فرد کی زندگی میں زندہ فرما دے. جن تیرے بندوں اور بندیوں نے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا متوقع اندار ہیں ان کی ہماری تمام کی جائز مقاصد پورے فرما. ہماری تمام کی بیماریوں کی شفا نصیب فرما. اے اللہ بیماروں کی شفا نصیب فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. مقروضین کے قرضوں کا ادا فرما. مظلومین کی حمایت فرما. ظالمین کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما. مسجونین کو سجن سے رہائی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے آئندہ کے جتنے اسفار ہونے والے ہیں ان اسفار کو تو آسان فرما، قبول فرما. پوری دنیا میں ہدایت کے ہواؤں کے چلنے کا ذریعہ فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم نصیب فرما. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ جو خیر کی لائی کی دعائیں مانگی ہیں ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں عطا فرما. جن شروع سے پناہ چاہیے اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں نصیب فرما. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم امين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا